जी जनाब, राइजिंग पाकिस्तान की टीम के पेशावर के विजिट में हमारी मुलाकात हुई द लेजेंडरी लिविंग लेजेंड स्क्वॉश के कमर जमान साहब, और कमर भाई से बहुत ही यादगार नशिस्त रही, बड़े मज़े की बातें हुई। और अब हम आपको इस टाइटल के बाद लेके जा रहे हैं अपनी पेशावर की इस यादगार रिकॉर्डिंग की जानिब। आपने ये देखना है, और इसी के साथ हम प्रोग्राम से आपसे इसके बाद इजाज़त भी चाहेंगे, लेकिन हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपने ज़रूर बताना है कि आज का आपको प्रोग्राम कैसा लगा और कमर जमान साहब की बातें कैसी लगी। जी कंट्रोल रूम, ये यादगार नशिस्त प्ले की जाए। पाकिस्तान की 75 साला तारीख पर एक नज़र डालें और गिनना शुरू करें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने इस 3/4 ऑफ अ सेंचुरी में पाकिस्तान का, हम सब पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया पूरी दुनिया में। और आप चाहे खेल का मैदान हो, मौसीकी का मैदान हो, डॉक्टरी की दुनिया हो, साइंस, कुछ भी आप फहरिस्त करने चलें तो एक खेल, एक शोबा ऐसा है जिसके बगैर प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइडफुल मोमेंट्स ऑफ पाकिस्तान की कहानी मुकम्मल नहीं होती, और वो शोबा है स्क्वॉश। जी हाँ, ये वो खेल कि जिस पर बात ना हो, हम आए हो पेशावर और स्क्वॉश पे बात ना हो, ये हो नहीं सकता। राइजिंग पाकिस्तान के ये खुसूसी एपिसोड्स जो हमने यहाँ पीटीवी पेशावर सेंटर में आपके लिए सजाए, उसमें हमने ये ज़रूरी जाना कि हमारे स्क्वॉश के लिविंग लेजेंड कमर जमान साहब से आपकी मुलाकात करवाई जाए, जिनसे हमेशा मिलके एक बड़ी प्लेजेंट फीलिंग होती है। इनके पास इतनी कहानियां हैं, इतनी बातें हैं, इतनी यादें हैं कि एक नशिस्त कम पड़ जाती है। गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम कमर भाई, कैसे मिजाज हैं आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमने कहा आप तो पेशावर से इस्लामाबाद अब कम कम ही आते हैं, हम हो आए आपके पास। वेलकम, बहुत बहुत मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है देख करके। इस्लामाबाद में तो आपसे मुलाकात होती रहती है। एग्जैक्टली। आज पेशावर में देखा तो बड़ी खुशी हुई आपसे। मैं आज कहानी शुरू करना चाहूँगा उस नौजवान, उस टीनेजर, बल्कि उस टीनेजर से भी पहले उस छोटे से बच्चे की, कि जिसके पास नए स्क्वॉश का रैकेट खरीदने या स्क्वॉश की बॉल खरीदना एक लग्जरी हुआ करता था। तो वो क्या पैशन और क्या ड्रीम था। अब आपको जब कहा जाता है 3 years वर्ल्ड नंबर 1, 11 years वर्ल्ड नंबर 2, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, कमर जमान साहब तशरीफ लाते हैं, ये अल्फाज, ये लफ्ज उस बच्चे को कैसे लगते हैं? खेलता था, और मेरे चचा थे आफ्ताब जावेद, वो उस वक्त वर्ल्ड एमेचर चैम्पियन थे। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब कहा कि यार ये टेनिस खेलता है, इसका स्टाइल है टेनिस के अंदर वो स्क्वॉश वाला है, स्क्वॉश खेलेगा तो ज़्यादा। क्या ऑब्जर्वेशन थी? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं टेनिस में पीछे से चॉप और मैं हाफ वाली खेलता था, पीछे से ड्रॉप शॉट मारता था, नेट के साथ बाला गिरता था। अच्छा। मेरा बड़ा कंट्रोल था, छोटा था। कितनी उम्र थी आपकी तकरीबन? स्कूल में तकरीबन कोई 9-10 साल 9-10 साल की। स्क्वॉश भी जाके खेलता था मैं और हदायत जान, वो भी मेरे साथ। उस वक्त हम कोयटा में थे। ओके। कोयटा में वालिद साहब की जॉब वहाँ पर थी। तो फिर जब मैंने खेल शुरू की तो मेरा स्क्वॉश में ज़्यादा दिल लगा, स्क्वॉश में ज़्यादा मज़ा आना शुरू हुआ। जब मज़ा आना शुरू हुआ तो मैंने फिर रनिंग भी शुरू कर दी। किसी ने मुझे नहीं कहा कि आप रनिंग करें, खुद रनिंग करता था। घर के सामने ग्राउंड था, बिल्कुल ठीक है। स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था, उसका ग्राउंड था। मैं जाके वहाँ रनिंग करता था, बड़ा मज़ा आता था रनिंग करते हुए। और उसके बाद मैं आकर के स्कूल जाता था। वही होता था कि जनाब अली, जिसमें मलेशिया की शलवार कमीज़ में हमने स्कूल की यूनिफॉर्म थी, सुबह पहनी, उसी में जाके रनिंग की। जुराब में शलवार को डाल के तो वो ट्रैक सूट बन जाता था। रनिंग करने के बाद आया, फिर मुँह धोया और बस्ता पकड़ा और स्कूल चल पड़े। वहाँ पैदल जाना, 2-2.5 मील पैदल जाना, पैदल आना। फिर वहाँ से वालिद साहब के साथ क्लब चले जाना, टेनिस भी खेलनी, स्क्वॉश भी खेलनी। तो जब आस्ते आस्ते मेरी स्क्वॉश जब शुरू हुई खेलनी तो मेरी तारीफ़ें लोगों ने बड़ी शुरू की कि यार ये बच्चा बड़ा अच्छा खेलता है, बड़ा अच्छा खेलता है। मुझे अच्छा लगता था, जब तारीफ़ करते थे ये अच्छा खेलता है। तो मेरी जो पहली चैम्पियनशिप थी जो मैंने खेली 1967 में खेली, वो अंडर 16। अच्छा, 1967 में पेशावर में आया था। ओके। पेशावर में आया तो मैं जब यहाँ खेला आकर के, तो उसमें ये मैं दूसरे राउंड में जहांगीर के बड़े भाई थे तोरसम खान,
اس سے میں ہار گیا تھا. اوکے. اس سے میں ہار گیا. تو اخباروں نے میری بڑی تعریف لکھی کہ ایک بچہ آیا ہے کوئٹہ سے اور بڑی خوبصورت شاٹیں مارتا ہے, بڑا گیم میں بڑی ورائٹیز ہے اس کی, کیونکہ میں اکیلا بہت کھیلتا تھا. اس کے بعد میں نے کھیل اکیلا سے مراد کورٹ کے اندر کورٹ کے اندر اکیلا میں کھیلتا تھا, اکیلا زیادہ میں کھیلتا تھا. یہ بڑا فرسٹریٹنگ قمر بھائی نہیں ہوتا کہ ایک بند کمرہ ہے, اس میں اکیلے شاٹ پہ شاٹ, ایسے ذہن جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہے یہ, ہے نا. یہ سب سے مشکل کام ہے. آپ یقین کریں کہ میں آج کے بچوں کو جب کہتا ہوں نا کہ یار آپ اکیلا کھیلیں, تو وہ اکیلے کھیل ہی نہیں سکتے. بہت کو طوفان کر کھیلے گا تو آدھا گھنٹہ کھیل لے گا, جبکہ میں 3-3 4-4 گھنٹے ڈیلی کھیلتا تھا. اکیلے کورٹ کے اندر کوئی اور نہیں ہے, اکیلے کورٹ میں اکیلا. ریکٹ بال اور آپ یقین کریں کہ کیونکہ اس زمانے میں والد صاحب جو تھے کلب میں تھے, ان کی تنخواہ تقریباً کوئی 125 یا 150 روپے تنخواہ تھی ان کی. تو گیند روز پھٹ جانا تھا, روز گیند پھٹ جاتا تھا. تو ایک دن بولتے قمر زمان یار دیکھو یہ تم روز ایک گیند پھاڑو گے تو 60 روپے کی گیندیں میں تمہارے لیے لوں گا, تو یہ 11 بہن بھائی تمہارے کہاں سے پلیں گے. 11 بہن بھائی. اور آپ کا کون سا نمبر تھا؟ میں نمبر 1 تھا. آپ سب سے بڑے تھے؟ میں سب سے بڑا تھا. اوکے. تو میں نے کہا بابا آپ میرے لیے گیند مت لو, میں بندوبست کر لوں گا. تو کلب میں جو افسر کھیلتے تھے ان کی گیند پھٹ جاتے تھے, وہ پھینک دیتے تھے. 6-7-8 گیندیں روز وہاں کلب والے افسر کھیل کے پھینک, وہ میں جمع کر لیتا تھا. واہ واہ. اس پھٹی ہوئی گیند پہ میں ٹیپ لگاتا تھا, اس سے میں کھیلتا تھا. اچھا جب میں زور سے ماروں تو گیند پھر پھٹ جاتی تھی. ظاہر ہے. تو میں نے کہا چلو یار زور سے مارتا ہی نہیں ہوں. تو میں بالکل بورڈ کے ساتھ کھڑا ہو کر کے ٹکا ٹکا بیک ہینڈ رائٹ ہینڈ بیک ہینڈ کہ گیند پھٹے نا, لیکن میری پریکٹس ہے. آپ یقین کریں کہ میں بتاؤں آپ کی میری جو انگلیاں تھیں یہ بالکل ٹوٹ جاتی تھی, اس طرح نہیں ہو سکتی تھی. میں دیوار کے ساتھ اس کو ایسے مل کے جب یہ بات میں پھر شروع ہوتا تھا, پھر میں شروع ہوتا تھا. جنون تھا یہ تو بس. اچھا مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے ورلڈ چیمپئن بننا ہے. میرے ذہن میں اس وقت تک یہ بات تھی نہیں کہ میں نے ورلڈ چیمپئن بننا ہے. میرے ذہن میں یہ بات کب آئی کہ 2 دفعہ یہ بات میرے ذہن میں آئی. ایک دفعہ میں کرکٹ کھیل رہا تھا اچھا دوستوں کے ساتھ, تو میرے والد صاحب آگے میرے پیچھے سائیکل پہ آئے, کھڑے ہو کے مجھے دیکھ رہے. میں نے کہا شاید میرا گیم دیکھ رہا ہے کرکٹ کا, میرا بیٹا کرکٹ کھیل رہا ہے. تو مجھے اس نے بلایا, وہ بلا کے لات ماری اس نے مجھے. تو میں بھاگا سیدھا گھر آیا, تو ماں کو بولتا ہے کرکٹ کھیل رہا ہے, اس ظالم کے بچے کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا. میں نے اس کے لیے خواب دیکھا ہوا ہے کہ یار یہ اسکواش میں آئے گا, ورلڈ چیمپئن بنے گا, اور یہ اپنی ٹانگ توڑا رہا ہے. ایک وہ مجھے اس کی یاد ہے. اچھا گھر کے ساتھ ایک ٹال تھا. اچھا. تو اس وقت بھورے کی انگیٹھیاں ہوتی تھی گھر کے اندر. تو وہ والدہ نے کہا جا کے اس کو بولو کہ وہ لکڑی پتلی توڑے اس کو. ٹھیک ہے. پتلی توڑے اس کو. تو وہ تھا نہیں بندہ, تو میں نے رکھی اور میں خود اس کو توڑنے لگا. تو والد صاحب آگے جب دیکھا مجھے, کیا کر رہے ہو, کہاں ہے ٹال والا, ادھر. گھر پہ آیا, والدہ پہ چڑھ گیا. تو اس کو تو کلاڑی سے اس نے توڑ دے گا, پاؤں توڑ دے گا, زخمی ہو جائے گا, ہم نے کیا خواب دیکھے ہیں اس کے لیے. اور یہ میں نے کہا یار یہ میرے والد صاحب تو خواب دیکھ رہا ہے کہ میں ورلڈ چیمپئن بنوں گا. چلو پتہ نہیں میں بنتا ہوں کہ نہیں بنتا. اینی ہاؤ یہ میرے کو چیزیں. اچھا جب ورلڈ چیمپئن, جب فرسٹ ٹائم بنے آپ ورلڈ نمبر, وہ کیا مومنٹ تھی؟ آپ یقین کریں کہ مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ میں ورلڈ چیمپئن بن جاؤں گا. 75 میں مجھے 8ویں سیٹ دی تھی انہوں نے, سیٹ نمبر 8 تھا میں. اور اس سے پہلے میں سیمی فائنلز کھیلتا رہا. تو میرا جو مقابلہ تھا کوارٹر فائنل میں جیف ہنٹ کے ساتھ تھا. کیا بڑا نام ہے. جیف ہنٹ کے ساتھ تھا. تو ریکس بیلرمی جو ٹائم والا تھا, اس نے جیف ہنٹ کو انٹرویو کیا. اچھا. اس نے کہا کہ جیف یو ہیو اے گڈ چانس, اف یو ڈونٹ ون یو تھنک ہو ول بی سیکنڈ مین. تو اس نے کہا سیکنڈ ول بی کیمنن کیرو, آسٹریلین. اچھا اوکے. اس نے کہا یو ول ریکن 3rd and 4th 5th. تو اس نے کہا کہ جی 3rd جو ہے وہ کینسکو, وہ بھی آسٹریلین. 4th اس نے کہا گوگی لاؤدین. 5th اس نے کہا ہیڈی جہان. تو ریکس نے اس کو بولا وٹ اباؤٹ دس قمر زمان. کہتا ہے اسٹوکر پلیئر, ہی از اسٹوکر پلیئر. اسٹوکر پلیئر کیا ہوتا ہے؟ جو بال کل کرتا ہے, ہر جگہ سے گھماتا ہے, گیند مارتا ہے, گیند کو چلاتا نہیں ہے. اوکے. چلاتا نہیں ہے, بس ہر طرح سے کھرچیاں مارتا ہے. وی کین ہینڈل ہم. یہ 1975 کی بات. 75 کی بات ہے.
ٹھیک ہے. اور میرا کوارٹر فائنل اسی کے ساتھ تھا. 2 گھنٹے 17 منٹ کا میں نے میچ کھیلا اس کے ساتھ. کیونکہ وہ ورلڈ چیمپئن تھا, پہلے سے چلا آ رہا تھا. پاکستان 13 سال سے ٹائٹل ہار رہا تھا. 2 گھنٹے 17 منٹ کے میچ میں نے اس کو مارا. واہ. جب میں جیتا اس سے تو میرے لیے وہ ورلڈ چیمپئن شپ بھی تھی کہ میں نے ابھی تو میں کوارٹر فائنل تھا یہ. بالکل. بعد میں ریکس بیلرمی نے اس سے پھر آ کے پوچھا چینجنگ روم میں کہ واٹ ہیپنڈ. اس نے کہا آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ٹاک نو. یہ کٹنگ اس نے لگائی ہوئی ہے, یہ دونوں, وہ والی بھی اور یہ والی بھی. ہیڈ لائن یہ بنی, یہ ہیڈ لائن بنی, آئی کین ناٹ ٹاک, آئی کین ناٹ ٹاک. میں بات ہی نہیں کر سکتا. اتنا میں نے بھگایا اس کو, کیونکہ وہ تو میں اسٹوکر تھا, وہ ریٹریور تھا. مجھ سے دگنا اس کو بھاگنا پڑا. اتنا فٹ تھا وہ. اور آپ جو اسکول میں بھاگا کرتے تھے یہ وہ کام آئے, وہ میرے کام آئی, وہ میرے کام آئی. دوسرا یہ کہ جو میں پھٹی گیند سے کھیلتا تھا, اصل کمال تو اس کا تھا. ارے واہ. کیونکہ میں ایک اینگل سے کئی شاٹیں مارتا تھا. کیا اچھا. اور میں کھیل میں یہ تھا کہ میں بال میں جب کھیلتا تھا تو جھٹکا بہت دیتا تھا. پلیئر ادھر بال ادھر, پلیئر ادھر بال ادھر. یہ ایک ایسی کوالٹی تھی کہ گوروں نے اس کے اوپر فلم بنائی. بی بی سی والے آئے, اسکاٹش ٹی وی والے آئے, گرینڈ اسٹینڈ والوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ بتائیں کہ کھیلتے کیسے ہیں. میں نے کہا یار واہ واہ ہو گئی ہے. تو اچھا قمر صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ اس وقت ہمارا شو بہت سے نوجوان ینگ اسپورٹس کے بچے بچیاں بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن ویسے زندگی کا بھی میں نے تو ایک چیز آپ سے آج کی گفتگو میں سیکھی کہ بظاہر جو آپ کی زندگی کی کمی ہوتی ہے کہ پیسے نہیں تھے نیا بال خریدنے کے, ہے نا, وہی نہیں معلوم کہ آپ کو کس چیز کے لیے وہ زندگی کی بظاہر کمی آپ کو زندگی کی کس بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے. زبردست بات کی آپ نے, میرے دل کی بات کی. میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں, جہاں بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یار دیکھیں مجھے, کیونکہ میرے والد صاحب کی, میرے والدین کی دعائیں ساتھ تھی اور ان کی خواہش تھی. محنت بھی میں نے کی, یہ نہیں کہ میں محنت نہیں کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بنانا چاہتا تھا اور ورلڈ چیمپئن بنانا چاہتا تھا ایک خوبصورت انداز میں. ورلڈ چیمپئن تو بڑے ہیں, دیکھیں وہ کہتا ہے, جب گورا مجھے لکھتا ہے موسٹ ایکسائٹنگ پلیئر ان دا ورلڈ, یہ میرے کو جو انہوں نے دیا, مجھے برٹش والوں نے سورڈ آف آنر دیا, انہوں نے ولکنسن کو تلوار دی اس خوبصورتی کے اوپر کھیلنے کی. میں واحد پاکستانی تھا کہ میرا کانٹریکٹ سب سے اچھا کانٹریکٹ تھا. اور جب میں پہلی مرتبہ واپس آیا وہاں سے تو مجھے انہوں نے ڈنلپ کمپنی نے مجھے 100 ریکٹ دیے. پاکستانی ریکٹ میں ساتھ لے کر گیا تھا, 100 ریکٹ میں ساتھ لے کر کے آیا ڈنلپ کے پہلی مرتبہ جا کر. اچھا یہ ایک دم سے جب شہرت ملی, اب تو یہ جناب انسٹاگرام, تو فیس بک اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے اب تو, لیکن اس زمانے کی جو جوانی کی شہرت وہ اس کا اپنا ہی نشہ اور اپنا ہی مزہ تھا, ہے نا. تو ایک دم سے پیسہ بھی آیا. بالکل. تو سب شہرت اور پیسے کو سنبھالا کیسے؟ سب سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار, میں نے شکر ادا کیا کہ دیکھیں مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ میں ورلڈ چیمپئن بن جاؤں گا. پھر میں سیمی فائنل جیتا, پھر فائنل میں نے گوگی کو مارا فائنل میں, تو میں ورلڈ چیمپئن بن گیا. پھر وہ پاکستانی ترانہ بجا, وہ گورے کھڑے ہوئے, تو مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا. میں کہتا ہوں کہ مجھے ایسا مزہ آ رہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یار وہ نیشنل انتھم جو ہے وہ پاکستان کا پرچم جا رہا ہے, گورے کھڑے ہیں. میں نے کہا یار آج دیکھو میری وجہ سے یار گورا بھی کھڑا ہو گیا ہے. ہمارے ترانے کے لیے ایمبیسڈر بھی آیا تھا, ہاسٹل سے اسٹوڈنٹ پاکستانی آئے ہوئے تھے, کورٹ میں آ کے انہوں نے مجھے کاندھے پہ اٹھا لیا. کس شہر کی بات ہے؟ لنڈن, ویمبلی ایرینا میں تھا. ویمبلی ایرینا میں. ٹھیک ہے. تو 13 سال کے بعد ٹائٹل میں پاکستان واپس لے کر کے آیا. تو یہ میری خوش قسمتی تھی. آپ نے کہا کہ جی دولت شہرت سب چیزیں تھیں, میرے کو کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ یار میں ورلڈ چیمپئن بن گیا ہوں یا میرے پاس پیسہ آنے لگا ہے. تو لا کے میں نے سب والدہ کے اس میں لا کے والد صاحب کو کہا کہ یہ پیسے ملے ہیں میرے کو یہ, اور میں ہمیشہ جب آتا تھا میں لا کے سیدھا پیسے اپنی والدہ کو دیتا تھا. والدہ کے پاس بس, پھر ان سے میں مانگتا تھا, انہیں سے میں مانگتا تھا, لیکن میں یہ میرا وہ آپ کا بینک تھی, بینک میں ڈپازٹ کیا. والدہ میری بڑے سنبھال کے رکھتی تھی پیسوں کو. اللہ نے بہت دیا, نام بھی دیا, پیسہ بھی دیا, اور مطلب مجھے کہتا ہے نا کوئی آپ کو کوئی ریگریٹ, مجھے کوئی ریگریٹ نہیں تھا. اور صحت بھی ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے. آپ سے میں جب ملتا ہوں, حالانکہ کم ملاقات ہوتی ہے, لیکن آپ کی انرجی, آپ کی پازیٹیوٹی, اور ایک وہ لفظ ہوتا ہے اردو کا حشاش بشاش, ماشاءاللہ بھی ساتھ بول رہا ہوں ماشاءاللہ. اس کا راز بتائیں ذرا.
اس کا راز میں سمجھتا ہوں کہ دوائیں میری جو کوشش ہوتی ہے کہ میں دواؤں کے اوپر زیادہ میرا بلیو اس پہ بہت زیادہ ہے کہ مجھے جب اللہ نے دیا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کے لیے کوئی کام کر سکوں, غریبوں کے لیے. جو میرے پاس کوئی بھی آتا ہے, میرے پاس یہ میری ایک ہابی سمجھ لیں اس کو. اچھا کہ ماشاءاللہ. میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں اس کو مایوس نہیں کرتا, میں اس کے ساتھ جاتا ہوں جہاں تک مجھے جانا پڑے, کوشش کرتا ہوں جابس کے لیے وٹ ایور سو جو مجھ سے ہو سکتا ہے. لیکن اپنی صحت کے حوالے سے لائف سٹائل بھی کوئی ہوگا نا, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. میں بتاتا ہوں, لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب میں آسٹریلیا گیا تو مجھے انہوں نے بلایا ایک لیکچر دینے کے لیے کہ وائی پاکستان ہیو پروڈیوس سو مینی ورلڈ چیمپئن, ریزن, اس پر آپ نے ایک لیکچر دینا ہے. تو میں نے ان کا اسپورٹس انسٹیٹیوٹ تھا, دنیا بیٹھی ہوئی تھی, کمپیئر نے سوال کیا تو میں نے کہا وی ڈرنک باڑا واٹر, ایٹ کری, وی رن آن دا روڈ اینڈ وی بیکم ورلڈ چیمپئن. تو ہنس پڑے. تو ہمارے اس وقت کی خوراک وہی نارمل خوراک تھے, آلو پراٹھا, گوشت, چاول, یہی جو چیزیں کھاتے تھے. کوئی یہ نہیں جی کلین ایٹنگ تو پروٹین اتنی تو کاربز اتنے. یہ تو جب باہر گیا, جب ورلڈ چیمپئن شپ میں نے جیتی پہلی مرتبہ, تو وہ آئے کہ ناشتہ کیسے کرتے ہیں, کھانا کیا کھاتے ہیں. میں نے کہا یہ پاگل ہو گئے ہیں یار, یہ کیا عجیب عجیب سوال کر رہے ہیں لوگ, آپ سوتے کیسے ہیں؟ اچھا کس کروٹ پہ سوتے ہیں؟ کس کروٹ یہ سوتے ہیں؟ میں نے کہا اس کو یہ بتاؤ یار سوتے کیسے ہیں, یہ بتاؤ. عجیب, میں نے کہا یہ گورا تھا, بڑا عجیب سوالات کر رہا ہے, اس قسم کے سوالات کر رہا ہے, مجھے بڑا عجیب لگا یہ. لیکن کیونکہ وہ اس کے اوپر پھر وہ کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں کہ یار یہ کیا کھاتا ہے, کیسے کھیلتا ہے, کیسے اس نے پریکٹس کی, یہ ڈراپ شاٹ اس نے کیسے ماری, کہاں کیوں اس نے, اس کے اوپر وہ سلو موشن میری انہوں نے پھر مووی بھی بنائی ہوئی تھی اس کے اوپر. پھر اس کے مجھے پیسے دیے انہوں نے بنانا باقاعدہ, انہوں نے کہا یار یہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں, آپ بتائیں کھیل, تاکہ وہ پھر وہ چلائیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے چلائیں اس کے لیے. لیکن بات یہ ہے قمر بھائی کہ جہانگیر, آپ, یہ لوگ آپ کو ہم لیونگ لیجنڈ تو کہتے ہیں, لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ چلتے پھرتے درسگاہیں ہیں. یو آر انسٹیٹیوشنز. آپ کے لائف سٹائل, آپ کے کھیل کے انداز کو ویڈیوز دیکھ کے ہی کتنے لوگ اسکواش کے پلیئرز بنے نا. تو وہ گورا ایسی ریسرچ نہیں کرتا, وہ بھی بندہ دیکھ, ہر ایک پہ ریسرچ وہ نہیں کرتا. صحیح بات ہے, صحیح قمر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہوں گا, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کو میں وہاں سے جوڑنا چاہوں گا ساتھیوں, جو قمر بھائی نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ 3-3 4-4 گھنٹے اکیلے کورٹ میں کھیلنا, پھٹی ہوئی بال پہ ٹیپ لگا کے کھیلنا, میلوں پیدل چلنا. کیا آج کا اسکواش پلیئر ہو, بیڈمنٹن پلیئر ہو, کرکٹ پلیئر, کیا آج کے پاکستانی نوجوان کے پاس اتنی پیشنس اور اتنی پرزیویرنس ہے, اتنی صحیح کرنے کی, اتنی محنت کرنے کا اس کے اندر کیپیسٹی ہے یا نہیں؟ یہ ہم جانیں گے اس بریک کے بعد. لیونگ لیجنڈ محترم قمر زمان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس خصوصی نشست میں جو یہاں ہم نے پی ٹی وی پشاور سینٹر میں سجائی ہے, اور کچھ ان سے ہم اب ٹپس لینا چاہیں گے, یا ٹپس سے زیادہ میرا خیال ہے مجھے لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ ایسا کیا گلا ہے آپ کو آج کے نوجوان اسکواش پلیئر کے پاس کے لیے آپ کے پاس, کہ اس کے اندر وہ صبر نہیں ہے جو آپ لوگوں میں تھا. بڑی زبردست بات کی آپ نے. ہر جو بندہ ہے باہر اس کا سوال یہی ہے, اور میں ان نئے پلیئروں کو بتاتا ہوں کہ یار کھیلتے آپ نہیں ہیں, ہارتے آپ ہیں. سوالات جوابات جو ہے وہ ہم پر ہوتے ہیں کہ یار آپ اتنے بڑے لیجنڈ ہیں, آپ سے بہتر کون اسکواش کو سمجھ سکتا ہے. تو آج کل کیوں نہیں ورلڈ چیمپئن؟ پھر آپ ان کو بتاتے کیوں نہیں ہیں, ان کو آپ سکھاتے کیوں نہیں ہیں, ان کو آپ ٹرین کیوں نہیں کرتے؟ بڑا صحیح بات. اب ان کو تو ہم بتاتے بھی ہیں, ہم سکھاتے بھی ہیں, یہ نہیں کہ ہم ان کو بتاتے نہیں ہیں. ہمارے اپنے بچے لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں 3-3 گھنٹے تو اکیلا کھیلتا تھا, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں رننگ کرتا تھا, شام کے ٹائم میں الگ کھیلتا تھا, 5 سے 6 گھنٹے تو اس میں ہوتے تھے. آج والے نہیں کرتے, آج والے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا اس کے ساتھ پھر یہ نہیں تھا, اس کے ساتھ دیکھیں آپ کہ جب آپ اتنی ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کو کمپلیٹ نیند کرنی چاہیے. آپ کو ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ نے باڈی کو اتنا یوز کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کی وہ ریکوری ہو جائے, آپ کی ریکوری, اور صبح کے لیے آپ دوبارہ فریش ہوں. ٹھیک. تو اس کے لیے آپ نے جلدی سونا ہے, جلدی کھانا ہے,
پھر جلدی اٹھنا ہے. اگر آپ جلدی اٹھتے ہیں, میں جو ہے اس چیز کو, میرا بلیف اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ جلدی اگر صبح 5 بجے اٹھتے ہیں گراؤنڈ جانے کے لیے کہ نماز پڑھنی ہے اور گراؤنڈ جانا ہے, تو آپ اگر اس میں ناغہ نہ کریں تو یو آر مینٹلی اسٹرانگ مین. جو آپ صبح 5 بجے اٹھ جائیں, چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے. سردی میں وہ کمبل چھوڑ کے آپ نے مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, لیکن اگر آپ اٹھ گئے اس کا مطلب ہے یو آر اسٹرانگ, آپ یہاں سے مضبوط ہیں تو آپ اٹھ رہے ہیں. اچھا, یہ جو کہتے ہیں کہ آدھی گیم آپ یہاں سے جیتتے ہیں, یہ درست ہے؟ بالکل آدھی نہیں, پوری یہاں سے. آپ یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ مینٹلی, آپ کو بہت اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے اس کے لیے, کیونکہ جب آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے تو آپ فزیکلی ٹریننگ کر سکیں گے. اس میں آپ کو اسپیڈ کی ضرورت ہے, آپ کو اسٹیمنا کی ضرورت ہے, آپ کو اسٹرینتھ کی ضرورت ہے. آپ میں جان ہوگی تو آپ کورٹ میں اسٹے کریں گے, آپ میں اسٹیمنا ہوگا تو آپ لمبی گیم کو سنبھالیں گے. آپ کی اسپیڈ ہوگی تو بال کو آپ ارلی لیں گے. کیا پاسبل ہے کہ پاکستان کے پاس ورلڈ نمبر 1, ورلڈ چیمپئن, یہ الفاظ دوبارہ سے ہمیں سننے کو ملے؟ دیکھیں, کوشش پاکستان فیڈریشن بھی کر رہی ہے, بڑی کوشش کر رہی ہے, ہماری اپنی ایسوسیشن بھی یہاں کوشش کر رہی ہے. اکیڈمیز اب بن چکی ہیں, پہلے ہمارے وقتوں کے اکیڈمی نہیں تھی, اب تو پاکستان ایئر فورس نے اکیڈمی بنائی ہوئی ہیں. اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں, پشاور میں 15 کورٹس ہیں, سسٹم چل رہا ہے, کوچز ہیں. ہمارے وقت میں یہ چیزیں نہیں تھیں. فیسلٹیز ہیں, جو لڑکے آتے ہیں ان کو جب 4 لڑکے ہر اکیڈمی میں آ جاتے ہیں, 11, 13, 15, 17, ان کو ریکٹ, گیند, ہر چیزیں ان کو مہیا کی جاتی ہیں. اس میں لڑکوں کو باہر بھیجا جاتا ہے, لڑکے باہر جاتے ہیں کھیلنے کے لیے, ان کو اسپانسر. مجھے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ جب میں گیا 72 میں پاکستان ٹیم میں, میرے کو انہوں نے بھیجا تو میں گیا اور جا کر کے میں نے اپنے لیے وہاں سے کوئی 20-22 شرٹیں لے لی. 1 پاؤنڈ کی شرٹ تھی, یو کے کی بات یو کے, تو میں نے لے لی. تو ساتھ والا بولتے اتنی کیوں؟ میں نے کہا زندگی میں پہلا موقع ملا, پھر آئے یا نہ آئے, شرٹیں تو لے لو یار, کم از کم وہاں جائیں گے تو کم از کم پتلون کے ساتھ اچھی خوبصورت شرٹیں پہنیں گے. یہ نہیں پتا تھا کہ اب تو لائن اس کے بعد لگ جائے گی, یہ نہیں پتا تھا, آپ یقین کریں. تو یہ ان لڑکوں کو تو بھیجا جاتا ہے جونیئر سے, 11 سے, 13 سے, 15 سے ان کا جانا شروع ہوتا ہے باہر. لندن بھی جا رہے ہیں, امریکہ بھی جا رہے ہیں, سنگاپور بھی جا رہے ہیں. ایکسپوژر مل رہا ہے. ہمارے وقت میں یہ چیز نہیں تھی. میں نے کہا پھٹی گیند سے کھیلتے تھے, ہمیں تو کسی نے اس وقت گیند نہیں دیا تھا. والد دیتا تھا, وہ کہتا تھا یار 2-3 گیند آ کے دیتا تھا, بڑی خوشی ہوتی تھی. وہ پیلی پنی بنا ہوتا تھا, وہ پنی کڑکڑ کرتی تھی, دیکھ پنی کا مزہ آتا تھا کھیل دیکھنے کا, اتنا اچھا لگتا تھا نیا گیند مجھے. لاسٹ ٹائم کورٹ میں کب اترے تھے؟ لاسٹ ٹائم میں آج. ابھی بھی کھیلتے ہیں؟ ابھی بھی جاتا ہوں, بچوں کے ساتھ جاتا ہوں. میں تو جب تک میں اسکواش کی آواز نہ سن لوں, ایک شاٹ نہ ماروں, تو مجھے مزہ نہیں آتا. میں آج بھی اسکواش کورٹ میں تھا. سیکنڈ ہوم ہے آپ کا نا؟ سیکنڈ ہوم ہے مجھے. جب میں جاتا ہوں کہیں بھی ہوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسکواش آؤں. اگر کہیں پھنس گیا پھر بھی کوشش کرتا ہوں آؤں, دیکھ لوں, کوئی بچہ کھیل رہا ہے اس کو بتا دیا. کیونکہ جب میں کورٹ میں انٹر ہوتا ہوں تو بچے جو کھیل رہے ہوتے ہیں نا, جیسے مجھے دیکھتے ہیں نا, مجھے ان کو تو نہیں پتا تھا لیکن مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ان کی سپیڈ میں تیزی آ جاتی ہے, اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ ہم کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. پھر میں دیکھتا ہوں, پھر کوئی بچہ اگر کھیل رہا ہے تو بتا دیا, یار آپ کی گرپ ٹھیک نہیں ہے, آپ کا ہاتھ ٹھیک نہیں آ رہا, آپ صحیح بینڈ نہیں کر رہے. وہ خوش ہوتا ہے, اور جا کے گھر بتاتا ہے. اس کے ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمارے بچے کو آج قمر زمان نے شاٹ سکھائی ہے, شاٹ سکھائی. تو یہ میرا کام ہے, میرا پروفیشن ہے, اور مجھے کرنا چاہیے, کیونکہ اسی میں اللہ نے نام دیا, اس کو میں ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں. کوئی ایسی خواہش جو پوری نہیں ہوئی؟ کوئی ایسی تو یہ تھا کہ بچے میرے ورلڈ چیمپئن بنے, تو وہ اچھا کھیلے ہیں, سارے بچے میرے اچھا کھیلے ہیں. منصور, منور, منیر, تینوں بچے میرے جو ہیں وہ اپنے لیول پہ اچھا آئے ہیں. منصور بہت اچھا آیا, منور, منیر جونیئر لیول پہ اچھا کھیلے ہیں. تو لیکن کیونکہ انہوں نے محنت نہیں کی, کم محنت کی. 5 گھنٹے 6 گھنٹے کہتا تھا, وہ نہیں کر ہی نہیں سکتے تھے. شاید کرنا چاہتے لیکن کر نہیں سکتے تھے, ان کے جسم ان کو اجازت نہیں دیتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں اسکول بچوں کو لینے گیا, تو 5 منٹ دیر سے آیا, تو گھر میں واپس آیا تو انہوں نے دروازے کو لات ماری, دھڑک چلے گئے. تو ان کی ماں نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا میں رش میں پھنس گیا, لیٹ ہو گیا. میں نے کہا میں 2 میل پیدل جاتا تھا, 2 میل پیدل جاتا تھا. کل سے یہ پیدل جائیں گے, یہ گھر ہے اور سامنے آدھے فرلانگ پہ اسکول ہے ان کا.
اس پہ بھی گاڑی جاتی ہے لینے؟ اس پہ بھی گاڑی نہیں جاتا ہوں. آج میں لیٹ ہو گیا تو ان کا یہ نخرہ ہے. میں نے کل سے میں نہیں جاؤں گا, یہ پیدل آئیں گے. میں نے کہا میں پیدل 2 میل جاتا تھا. تو مجھے وہ کہتی ہے تمہارے باپ کے پاس گاڑی جو نہیں تھی, اس کے پاس گاڑی تھی, اگر گاڑی ہوتی تو تم پیدل جاتے. میں نے کہا ہاں میں پھر ہی پیدل جاتا. بعد میں نے کہا یار بول تو صحیح رہی ہے, اس وقت میرے باپ کے پاس گاڑی کب تھی؟ اس کے پاس سائیکل تھی, ایک ہی سائیکل تھی, تو میں پیدل, گاڑی ہوتی تو میں 2 میل پاگل تھا پیدل جاتا, میں بھی گاڑی میں جاتا پھر تو. بالکل بالکل. تو یہ لک کی بات ہوتی تو اس کا مطلب ہے یہ کمفرٹیبل لائف میں آ جاتی زندگی ہے, کی آسائشیں جو ہے نا وہ کبھی کبھی انسان کو کمزور کر کامیابی دیتی سے ہیں. دور, بالکل کمزور کر دیتی ہیں. بالکل کر. ہماری تو ہارڈ لائف تھی, میں نے تو ہارڈ لائف گزاری, ہارڈ ورک کیا. آج بھی میں کوئی ہارڈ ورک کے لیے ان سے زیادہ مضبوط میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں ہارڈ ورک کر سکتا ہوں. مجھے کبھی وہ نہیں آیا, فیل نہیں ہوا کہ میں سودا کا تھیلا میں نے اٹھایا, میں خود لے کے جا رہا ہوں. وہ بیٹا بولتا ہے کہ میں یار ہٹ کے سودا لے کے جا رہا ہوں کہ میں کوئی. ماشاء اللہ. اب کس وقت کتنی ہے جی؟ میری 71 ہو گئی ہے جی. 71 ماشاء اللہ. لیکن فیل میرا خیال ہے آپ ابھی ایک ینگ آدمی کی طرح. ماشاء اللہ. میں ابھی 40 تو نہیں, لیکن 40 سے کم ہی فیل کرتا ہوں اپنے آپ کو. 37 کر لیں. ہاں 37 کہہ دیتے. چلو 38 کر لیں. چلے اب اسی بلائے, لیکن 40 سے نیچے رکھیے مجھے. یہ میری فیلنگ ہے. ہاں میری فیلنگ ہے الحمدللہ. کوئی ایک چیز جو آپ چینج کرنا چاہیں اپنی, اگر لائف کی کہانی دوبارہ سے لکھیں, کوئی ایک ایپیسوڈ, کوئی ایک چیپٹر جو آپ چینج کرنا چاہیں؟ چینج کرنا چاہوں میں ایسی تو میرے دیکھیں, میں نے بتایا کہ مجھے الحمدللہ اگر میں وہ جو پھٹی ہوئی گیند سے کھیل رہا تھا, یہ تھا وہ تھا, تو قدرت نے میرے لیے اس نے مجھے ایک تیار کرنا تھا. اور مجھے وہ ایک چیز سسٹم سے, مجھے تو نہیں پتا تھا, اس کو تو پتہ ہے, غیب کا علم تو وہی جانتا ہے, لیکن مجھے اس نے یہاں تک لے کر کے آنا تھا اور میں آیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہارڈ ورک جو ہے دنیا میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, چاہے وہ اسکواش ہے, چاہے وہ ہاکی ہے, چاہے فٹ بال ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے. آپ کو پلیٹ میں کوئی چیز میں آپ کامیابی نہیں ہے. پلیٹ میں جو چیز ملے گی تو آپ کو خرابی کرے گی. محنت سے جو چیز آپ نے بنائی ہوگی آپ کو اس کا مزہ آتا ہے. میں اگر گاڑی میں پھرتا ہوں تو مجھے ایک مزہ آتا ہے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے, میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. ہر شوق کس چیز کا آپ کو؟ شاپنگ کا شوق ہے, گھڑیوں کا, جوتوں کا, کس چیز کا شوق ہے؟ پیسے کس چیز پہ اسپینڈ کرتے ہیں آپ سب سے زیادہ؟ پیسے میں کھانے پینے بھی کرتا ہوں. کھانے پینے پہ کرتا ہوں. میں کوئی ایسا گھڑی کا میرا کوئی ایسا شوق نہیں ہے کہ میں گاڑی, شروع میں گاڑی کا شوق تھا. شروع میں گاڑی کا تھا. اب میں کہتا ہوں بس ٹھیک ہے یار, گاڑی وہ بھی یہی, جب نیا آیا تو پیسے تھے تو ہر 2 سال کے بعد ایک گاڑی لے لیتا تھا, نئی گاڑی لے لیتا تھا, اس کو بیچ کے پھر نئی لے لیتا تھا. اب کھانے پینے پہ آ گئی بس کھانے پینے بیٹھ کے خوراک اچھی ہونی چاہیے, A1 خوراک ہونی چاہیے. بس گوشت, چکن, پلاؤ شلاؤ, یہ وہ, آلو قیمہ پسند ہے. مطلب یہ شوق سے کھاتا ہوں. دوپہر کھانا نہیں کھاتا, صبح ناشتہ اچھا کرتا ہوں, رات کو کھانا جلدی کھاتا ہوں. لیکن اچھا 2 meals a day, ایک صبح کا اور ایک شام. صبح, دوپہر میں نہیں کھاتا. دوپہر میں فروٹ کھا لیا, سیب کھا لیا. میں نے, میرا خیال ہے اگر کہیں دوپہر کھانا کھایا تو سمجھے کوئی اپنی زندگی میں 50 دفعہ کھا لیا ہوگا. اچھا, ہاں, عادت ہی نہیں ہے. نہیں عادت نہیں ہے, مجھے مزہ نہیں آتا. اگر میں کھا لوں تو میں اپنے آپ کو لتھارجک سا فیل کرتا ہوں کہ مزہ نہیں آ رہا, تو نہیں کھاتا. تو میں ایکٹیو فیل کرتا ہوں. اور ناشتہ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ ناشتہ تو اچھا کھاتا ہوں, انڈا شنڈا, پراٹھا شراٹھا, پورج, جوسز. اچھا پراپر میل ہے. پراپر میل. ناشتہ الحمدللہ. ایکسرسائز کے بعد, ایکسرسائز کے بعد, شاور لینے کے بعد, نہانے کے بعد پھر جو بیٹھتا ہوں تو پھر مزہ آتا ہے ناشتہ کرنے کا. آئی انجوائز. نور صاحب, آپ کی شخصیت جیسے کہ میں ابتدا میں کہہ رہا تھا ایسی ہے کہ باتیں کرتے چلے جاؤ, اور آپ کے پاس تو ایسی کہانیاں, ایسی یادیں ہیں کہ شام ہو جائے لیکن نشست برخاست نہ ہو. بہت بہت شکریہ. یو آر آر لیونگ لیجنڈ, وی آر سو پراؤڈ آف یو. آپ انسپریشن ہے بہت سے بچوں کے لیے, چاہے وہ اسکواش نہ بھی کھیلتے ہوں. آپ کی آج کی گفتگو نے میرا خیال ہے انسپائر کیا ہوگا, صرف اسپورٹس پرسنس کو نہیں, زندگی کے شعبے میں آپ کچھ بھی کر رہے ہیں. آپ کی باتوں میں رہنمائی تھی ہر طرح کے انسان کے لیے. سو آل دا بیسٹ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے رائزنگ پاکستان میں آج ہمارا ساتھ دیا. یہ نشست آپ کو کیسی لگی؟ ہمارے سوشلز پہ, ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور بتائیے گا. اور اس سے پہلے سبین نے جو آپ کو سیگمنٹس دکھائے ان میں سے کچھ سیکھا, کوئی بات, کوئی اختلاف, کوئی اتفاق, ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. ملیں گے اگر زندگی رہی پھر کبھی. خدا حافظ.